يلد ولم يولد وعرفنا بوحدانيته بقوله ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، چودہ سو 36 ہجری کا چاند فلک پہ نمودار ہو چکا ہے اور ہم سب دختر پیغمبر اسلام کو پرسہ دینے کے لیے آج صف اعضاء پہ اکٹھے ہوئے۔ مجالس کا سلسلہ آج شروع ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ شام غریباں کی مجلس اور سوئم کی مجلس تک اسی وقت پہ یہاں پہ برقرار رہے گا۔ اردو کی یہ مجالس جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، میں نے اس سلسلے میں سورہ بلد کی یہ 4 آیتوں کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ سورہ بلد قرآن مجید کے 30ویں پارے میں 20 آیتوں پہ مشتمل سورہ ہے، جس کی ابتدا خالق کائنات قسم کھا کے کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ عام طور پہ لا جو ہے وہ نفی کے لیے ہوتا ہے۔ جو لوگ عربی کو نہیں سمجھتے ڈیٹیل میں، ان کو تعجب ہوگا کہ یہ کیسا ترجمہ، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اور یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا۔ تو یہ لا کئی دفعہ عربی زبان میں زائد بھی ہوتا ہے۔ بلاغت کی تفصیلات میں جائے بغیر ایک پوری سائنس ہے عربی زبان کی جسے علم بلاغت کہتے ہیں، اس کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ کچھ خاص
मसलहतों के पेश नज़र ये ला इस्तेमाल तो होता है मगर अपने नफी के मानों में नहीं होता। आप यूं समझिए कि ये वहां पे है ही नहीं। जब तर्जुमा करते हैं तो ला का तर्जुमा नहीं किया जाता। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम खाता हूं। ये कौन सा शहर है जिसकी कसम खुदा खा रहा है? ये शहर जिसकी अजमत, जिसका तकद्दुस इतना है कि खुदा उसकी कसम खा रहा है। मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि ये शहर मक्कतुल मुकर्रमा है। मक्कतुल मुकर्रमा वो शहर है कि जिसकी खुदा इस आयत में कसम खा रहा है। और फिर अगली आयत में खुदा ये कहता है कि लोगों को ये गलत फहमी न हो जाए, मक्का के रहने वालों को, कि ये उनकी वजह से मक्का की कसम खाई जा रही है। किसी को ये खुशफहमी न हो कि चूंकि उसके बाप दादा की कब्रें मक्का में हैं तो इसलिए खुदा मक्का की कसम खा रहा है, या इसलिए कि इस शहर का जिम्मेदार या चौधरी मैं हूं तो इसलिए खुदा इस शहर की कसम खा रहा है। खुदा अगली आयत में वजाहत कर देता है कि कसम खाने की वजह यह है कि वह अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कसम इसलिए खा रहा हूं कि आप इस शहर में मकीन हैं। ये वजूदे मसऊदे मोहम्मद मुस्तफा है। एक सलावत पढ़ लीजिए कि जिसकी वजह से खुदा सरजमीने मक्का की कसम खा रहा है। ये आजमत है और ये शान है और ये मकाम है जनाबे खत्मी मर्तबत का कि जिस जमीन पे आपने कदम रख दिए उसकी खालिक कसम खा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कसम इसलिए खा रहा हूं कि आप इस शहर के मुकीम। और फिर उसके बाद कहा ववालिदिन वमा वलद, और मैं एक वालिद की कसम खाता हूं और एक उसके अजीम बेटे की कसम खाता हूं। एक बाप की कसम खाता हूं और एक उसके बेटे की कसम खाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बाप और बेटा, ये कौन सा बाप है और ये कौन सा बेटा है कि जिसकी कसम खुदा खा रहा है। हम खुदा की कसम खाएं तो बात समझ में आती है, मगर खुदा किसी की कसम खाए और किसी अजीम बाप की कसम खाए और किसी अजीम बेटे की कसम खाए तो अजीजान गिरामी, अब हम पे लाजिम होता है कि हम जरा खोज लगाएं कि ये बाप कौन है और ये बेटा कौन है। इन मजालिस में इंशाअल्लाह तज़किरा होगा और ये मजालिस तज़किरा ही उसी बाप और उसके बेटे का है। एक सलावत पढ़िए बाबा। वालिदिन वमा वलद। कई दफा आमतौर पे ये एतराज होता है कि जनाब ये अहले बैत अहले बैत अहले बैत अहले बैत, ये कितना कितना अहले बैत होगा और सीधा साधा सिर्फ अल्लाह ही का जिक्र क्यों नहीं किया जाता? जब सबसे अफजल वो है, जब अकबर वो है, जब आला वो है, तो फिर सिर्फ उसी का तज़किरा किया जाए और सारी तवज्जो उसी के जिक्र पे मरकूज की जाए, उसी की अजमत का कलेमा बुलंद किया जाए, उसी का नाम लिया जाए, उसी की बड़ाई और किबरियाई बयान की जाए, तो ये साथ में दूसरे तज़किरे क्यों किए जाते हैं? ये या रसूल अल्लाह क्यों कहा जाता है? ये या अली क्यों कहा जाता है? ये या हुसैन क्यों कहा जाता है? ये या फातिमा क्यों कहा जाता है? ये या ज़हरा क्यों कहा जाता है? तो उसका जवाब इसी सूरे के अंदर मौजूद है। वो जो सब अजमतों का हामिल है,
سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جو خود اعلیٰ ہے، وہ جو خود عظیم ہے، وہ جو خود اکبر ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں ایک عظیم باپ کی اور ایک عظیم بیٹے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو اہل بیت کا تذکرہ، کسی عظیم باپ کا تذکرہ، کسی عظیم بیٹے کا تذکرہ کر دینے سے عظمت خدا بندی میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی. خدا اس عظیم باپ کا بھی خدا ہے اور خدا اس عظیم بیٹے کا بھی خدا ہے، بلکہ اس سے خدا کی عظمت اور کبریائی بہتر طور پہ سمجھ میں آتی ہے. خدا وہ خدا ہے جو اتنے عظیم باپ کا خدا ہے اور اتنے عظیم بیٹے کا خدا ہے. وہ خدا کہ جو ایسے باپ اور ایسے بیٹے کا خدا ہے. ووالد وما ولد، قسم کھاتا ہوں باپ کی اور ایک بیٹے کی. یہ تو قسم ہے. عربی میں ایک گرامر کا یہ اصول ہے کہ قسم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک جواب قسم یا مقسم علیہ ہوتا ہے کہ کس بات کی خاطر قسم کھائی جا رہی ہے. اسٹیٹمنٹ کیا ہے، بات کیا ہے جس کی خاطر یہ قسم کھائی جا رہی ہے. قسم کھا کے پھر ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی. وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگلی آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہمیں قسم ہے اس سرزمین مکہ کی، ہمیں قسم ہے ایک والد اور ایک ولد کی. کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو انتہائی رنج اور سختی میں پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان، indeed we have created human being. ہم نے انسان کو خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے. کس میں؟ فی کبد. عربی زبان میں کبد کا مطلب ہوتا ہے تکلیف. تکلیف، مشقت، دکھ، درد، مصیبت، ٹیسٹ، ٹرائل، ہارڈشپ، کلامٹی، ایفلیکشن، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کبد کا ترجمہ ہے. قرآن کتاب حقیقت ہے. قرآن کتاب حقیقت ہے اور کتاب زندگی. اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی اس میں طفل تسلیاں نہیں. یہ کلام حقیقت ترجمان ہے. چونکہ یہ کتاب منشور زندگی بن کے آئی، چونکہ یہ کتاب منشور زندگی بن کے نازل ہوئی ہے، تو اللہ یہ قسمیں کھانے کے بعد انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ اے حضرت انسان، جو انتہائی کنوینئنس اور کمفرٹ کا رسیا انسان ہے اور جو زندگی میں صرف آسانیاں چاہتا ہے، جو زندگی میں صرف ناز و نعمت چاہتا ہے، جو زندگی میں صرف کمفرٹ اور کنوینئنس چاہتا ہے، جو زندگی میں صرف ناز و نعمت چاہتے ہو، تمہیں یہ حقیقت معلوم ہونی چاہیے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے تو تمہیں پیدا ہی مشقت، درد، دکھ اور رنج میں کیا. یعنی انسان کی ساری زندگی مسائل، مشکلات، چیلنجز، ٹیسٹس اور ٹرائل سے عبارت. لہذا یہ انسان جو چاہتا ہے کہ مجھے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی ہارڈشپ کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور ساری زندگی میں یوں مخمل کے اوپر چلتا رہوں اور پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چبھے، اور مجھے کبھی شدت سے دھوپ نہ لگے اور چلتے ہوئے کبھی ٹھوکر نہ لگے، اور مجھے کبھی بزنس میں گھاٹا نہ پڑے،
اور کبھی میرے سر میں درد نہ ہو، اور کبھی میری فیملی میں بیماری نہ آئے، اور کبھی میں جن کو چاہتا ہوں ان کو موت فوت نہ آئے، اور ہمیشہ میری تجوریاں بھری رہیں اور میرے خزانے بھرے رہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ممکن کیسے ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ کسی پیر فقیر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ کسی پالیٹیشین کا کوئی منشور نہیں ہے سیاسی الیکشن لڑنے کے لیے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ کتاب حقیقت ہے۔ یہ انسان کو حقائق سے آشنا کرتی ہے، انسان میں ہمت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے کہ انسان حقائق کو سمجھے، اپنے آپ کو حقائق سے آشنا کرے، اپنے آپ کو مسائل سے فیملیئر کرے، اپنے آپ کو چیلنجز کے لیے تیار کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، تاکہ جب وقت امتحان آئے، جب وقت ابتلا آئے، جب وقت مصیبت آئے تو انسان اس میں سرخرو ہو سکے اور سر بلند ہو سکے۔ لہذا خدا نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان، اور اسٹیٹمنٹ پہ ذرا توجہ کریں تو یہ شروع ہوتی ہے لقد سے، قد اور اس سے پہلے لام۔ عربی زبان میں قد اور پھر لام دونوں حرف تاکید ہیں، یہ دونوں حرف تاکید ہیں، یعنی جو چیز بہت تاکید سے کہنی ہو، جس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، جو سٹیٹمنٹ پورے ایمفیسس کے ساتھ کہنی ہو، اس سے پہلے قد آتا ہے، اور قد میں بھی جب اور زیادہ تحقیق پیدا کرنی ہو تو لام کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سٹیٹمنٹ کو آپ ذرا یوں دیکھیے، لقد خلقنا الانسان فی، یعنی indeed, for sure, certainly ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا ہے، سختی، مشکل میں۔ چونکہ ہمارا نیچر ایسا ہے کہ ہم جن مشکلات سے نکل جاتے ہیں پھر ہم ان کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتی۔ انسان کا حافظہ جو ہے بڑا محدود ہے، حتیٰ کہ ہم میں سے جو آدمی اپنے حافظے پہ بہت مان کرتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں، ان کا حافظہ بھی کوئی اتنا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ انسان کا نیچر، بہت جلدی بھول جاتی ہیں چیزیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ اگر آج ناز و نعمت میں ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، اللہ نے یہ نعمتیں مجھے تو شروع سے ہی دی تھیں اور ہم شروع سے ہی ایسے تھے۔ اور جو بیچارے مشکل میں ہوں اور ذرا ڈاؤن ہوں تو وہ ان اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو پہلے اللہ نے ان کو دے رکھی تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میاں نے تو ہمیں بس پیدا ہی مصیبتوں کے لیے کیا اور ہم ہمیشہ سے انہیں مصیبتوں میں، حالانکہ ان کا ماضی، بچپن، لڑکپن بڑا اچھا گزرا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ چیزیں بھول جاتی ہیں اللہ کی نعمتیں۔ انسان بس اسی کو یاد رکھتا ہے جس میں ہے۔ لیکن اگر ہم توجہ کریں، میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں چند مثالوں کی طرف اور جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ انسانی زندگی شروع ہوتی ہے رحم مادر سے۔ جب کنسیو ہوتا ہے بچہ، رحم مادر میں جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو سب کو پتا ہے کہ وہ کتنی دردناک کیفیت ہوتی ہے ابتدائی چند دن یا چند ہفتے یا چند مہینے کی، کہ جس سے وہ پریگننٹ عورت گزرتی۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ لوگوں کی معلومات اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے کوئی چیز تفصیل سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جسٹ ادھر پریگنینسی شروع ہوئی، ادھر سختی، تکلیف، درد کی کیفیت شروع ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیو مدرز اور نیو لیڈیز کے جو پریگنینسی کے اس مرحلے میں سے گزرتی ہیں ان کو کافی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ہسبینڈ کی طرف سے بھی، اور جو گھر میں دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان لاز ہوں یا اپنے ماں باپ ہوں، ان کی بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اس عورت جو ہے اس وقت بہت مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے۔ اور جیسے جیسے یہ پریگنینسی پروسیڈ کرتی اور جیسے جیسے وہ زچگی کے قریب آتی ہے
تو اور زیادہ اس کے لیے جو ہے تکلیف دہ مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تاہم کہ وہ بیچاری جب لیبر میں جاتی ہے اور زچگی میں جاتی ہے اور ڈیلیور کرتی ہے تو وہ اس کی ایک زندگی اور موت کی کیفیت ہوتی ہے۔ بہت ساری اموات واقع ہو جاتی تھیں، بہت زیادہ عورتیں بیچاری وہیں پہ فوت ہو جاتی تھیں ڈیلیوری کے وقت۔ اب الحمدللہ چونکہ فیسلٹیز اچھی ہو گئی ہیں اور امپروو ہو گیا ہے سسٹم، تو اب اس طرح کا تو خطرہ نہیں ہے، لیکن عورت بیچاری پھر بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے جب وہ اس بچے کو جنم دیتی ہے۔ اور پھر ماں کی مشکل جو ہے بچے کو جنم دے کے ختم نہیں ہو جاتی، ایک مرحلہ ختم ہوتا ہے، ایک مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ صاحبزادے ہیں یا صاحبزادی ہیں، ادھر پیدا ہوئے اور ادھر انہوں نے رونا شروع کر دیا، ادھر انہوں نے رونا شروع کر دیا، ادھر ان کی اسپیشل نیڈز ہیں۔ اب وہ ماں اور باپ دونوں جو ہیں بیچارے وہ اپنا سونا جاگنا کھانا پینا آرام ہر چیز جو ہے وہ قربان ہو گیا، اور ساری پریشانی ان کو اس نو مولود کی ہے جو گھر میں وارد ہوئے۔ اور یہاں پہ پیرنٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے بچے پالے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ جس میں سے ہم سارے لوگ گزرے ہیں اور گزر رہے، کہ یہ انسانی زندگی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اور پھر خاص طور پہ انسان اس لیے کہا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ کہا ہے کہ دوسرے جو موجودات ہیں ان کے بچے تو چند گھنٹوں کے اندر یا چند دنوں کے اندر خود چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ چند گھنٹوں کے اندر جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا، آپ دیکھتے ہیں اگر وہ بعض ٹی وی چینل میں بھی یہ ڈسکوری چینل ٹائپ کی چیزیں جو ہیں یہ دکھائی جاتی ہیں، اور آپ نے ڈاکومنٹریز بھی دیکھی ہوں گی اور بھی مطالعہ کیا ہوگا، تو جانوروں کے بچے جو ہیں وہ ادھر پیدا ہوئے اور ادھر انہوں نے چلنا بھی شروع کر دیا، مگر یہ حضرت انسان جو ہے یہ پیدا ہونے کے بعد بھی اسے بڑا وقت لگتا ہے اپنے پیروں پہ چلنے کے لیے، سبحان اللہ، اور بڑا وقت لگتا ہے اسے کوئی اپنے منہ میں کھانا چبانے کے لیے بھی، دانت ہی کچھ دیر کے بعد اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کھانا ہضم کرنا، اور پھر وہ جو مراحل ہے اپنے پیروں پہ چلنا۔ اتنا ولنریبل ہے یہ انسان کا بچہ کہ جتنا اور کسی جانور کا بچہ جو ہے وہ اتنا ولنریبل نہیں ہے اور اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے جتنا انسان کا بچہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور یہ ایک عجیب فیز ہے کہ پہلے یہی بچہ جو ہے یہ ماں باپ کے سہارے چلتا ہے، اور پھر ایک وقت آ جاتا ہے کہ ماں باپ اب بچے کے سہارے چلتے ہیں۔ یعنی انسان کی زندگی شروع بھی یوں ہوئی کہ وہ ماں باپ کے سہارے چلا، ماں باپ کی انگلی پکڑ کے چلا، ماں باپ اٹھائیں اور اس کو لائیں مجلس میں، اور اب وہ منزل آ گئی کہ اب بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو اٹھائیں اور ان کو ویل چیئر پہ ڈالیں اور ان کو اپنی کار میں اس طرح سے بٹھائیں، اور پھر ان کو جو ہے وہ مجلس میں لے کے آئیں یا اور کسی تقریب میں لے کے جائیں، اور اب ماں باپ ہیں کہ جو ان کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو دونوں طرح سے ہے تو انسانی زندگی نا، انسان ہی ہے کہ جس کی یہ بری ہے، اب چاہے بچے کے طور پہ اور چاہے بڑے کے طور پہ۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے آواز میں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بچے پال لیتے ہیں اور جب بچے ہمارے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیزیں بھول جاتی ہیں، یہ فائن ڈیٹیلز۔ پھر ہم کوئی بچوں والی عورت دیکھ لیں اور بچوں والا کوئی باپ دیکھ لیں اور وہ بچے ذرا بھاگتے دوڑتے اور شور مچاتے ہمیں نظر آئیں تو ہم اس طرح اتنے وہ زچ ہوتے ہیں اور اتنا ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ جیسے ہمارے کبھی اپنے بچے تھے ہی نہیں، اور ہمارے تو کبھی بچے تھے ہی نہیں اور انہوں نے کبھی شور مچایا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے بھی بچے تھے اور چھوٹے چھوٹے تھے اور وہ یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اب بچے بڑے ہوئے، جب بچے چھوٹے ہیں تو ماں باپ پریشان ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا بڑے ہو جائیں گے تو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بڑے مزے کی نیند آئے گی،
پھر بہت آرام سے جو ہے وہ اپنا وقت پاس ہوگا اور اس امید میں بیٹھے ہیں کہ ذرا بچے تھوڑے بڑے ہو لیں گے تو یہ سارے مسائل ختم، اور یہ نہیں پتا کہ چھوٹے بچے اور چھوٹے مسائل اور بچے بڑے اور مسائل بڑے۔ آپ کمپیئر کر کے دیکھیں ان پیرنٹس کو کہ جو ٹین ایجرز کے پیرنٹس ہیں اور ان پیرنٹس کو کہ جن کے بچے جو ہیں ابھی گھٹنیوں چلتے ہیں، اور دونوں کی جو اینگزائٹی ہے اور دونوں کا جو لیول ہے آپس پریشانی کا اور وریز کا، تو وہ وریز اور وہ پریشانیاں ان پیرنٹس کی نہیں ہیں کہ جن کے بچے ابھی گھٹنیوں چلتے ہیں۔ جن کی پریشانی ہے وہ ہے کہ جن کے بچے ہائی سکولرز ہیں، جن کے بچے مڈل اسکول جاتے ہیں، جن کے بچے کالج جا رہے ہیں، ان کی پریشانیاں اور ان کی وریز اور زیادہ ہو جاتی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بچے بڑے تو ہو گئے مگر اب ان کی فکریں لگ گئی شادیوں کی، بیاہ کی، کاروبار کی، روزگار کی، اور پھر جناب وہ بھی ہو گیا تو اب بچوں کی فکر بچوں کی فکر ہی نہیں ہے بلکہ بچوں کی بھی فکر ہے، یہ بھی ایک فیز ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ سورج ڈھلتا ہے، اور جب سورج ڈھلتا ہے اور زندگی کا، تو پھر کیا ہوا کہ اب آپ کو پریشانی جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی یا اپنی پینشن کی، یہ میڈیکل کرواؤ، وہ چیک اپ کرواؤ، ڈاکٹر نے یہ بتا دیا، ڈاکٹر نے وہ بتا دیا، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں پی سکتے، یہ نہیں لے سکتے، وہ نہیں لے سکتے، اب دوائیاں، دارو، میڈیکل چیک اپس اور جناب پروسیجرز اور سرجریز اور کیا کیا سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے انسانی زندگی کہ جس میں قدم قدم پہ آزمایا جا رہا ہے، قدم قدم پہ مشکل۔ جب پیدا ہوئے تھے دو کمزور تھے اور کسی کے سہارے چلتے تھے، جب بڑے ہو گئے دو کمزور ہو گئے پلٹ کے، اور پھر کسی کے سہارے چل رہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے یا ویل چیئر پہ ہیں یا کسی کی انگلی پکڑ کے چل رہے۔ یہ ہے انسان کی ساری زندگی، اور اس میں ہمیشہ وریز ہیں، آج کی بھی ہیں، کل کی بھی ہیں، آگے کی بھی ہیں، اپنی بھی ہیں، اپنے خاندان والوں کی بھی ہیں، بچوں کی بھی ہیں، والدین کی بھی ہیں۔ جب ماں باپ کی وریز ہوتی ہیں بچوں کے سلسلے میں، اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی وریز ہوتی ہیں ماں باپ کے سلسلے میں، اور اسی میں انسان کی زندگی جو ہے وہ اسی میں سویرا ہوا، اسی میں دوپہر ہو گئی، اسی میں زندگی کی شام ہو گئی۔ میں نے صرف آپ کو ایک واک تھرو دیا ہے، صرف ایک اینگل سے۔ اگر ہم دوسرے اینگل سے اس کو دیکھنا شروع کر دیں تو اور زیادہ بھی اس میں کئی چیزیں ہیں، لیکن اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمیں مجلس کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا جی۔ اب اس کے بعد ذرا توجہ فرمائیے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں مولانا بات تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ تو چند لوگوں کا مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے میرا رہا ہو، ان کا ہے، ان کا ہے، مگر یہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جو منہ میں سونے کا سپون جو ہے وہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، ان کے تو قریب سے کوئی مسئلہ نہیں گزرا، ان کے تو قریب سے کوئی مشکل نہیں گزری، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، مزہ ہے ان کی زندگی میں، موج ہے ان کی زندگی میں، مستی ہے ان کی زندگی میں، اور جناب دیکھیے ان کی زندگی کیسی زندگی۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب دور سے دیکھنے سے ایسی زندگیاں نظر آتی ہیں، یہ سب چمک دمک جو ہے یہ دور سے ہے۔ آپ ذرا قریب ہو کے کسی سیلیبریٹی کی لائف دیکھ لیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ذرا قریب جا کے کسی سکسیسفل آدمی کی زندگی دیکھیے، آپ ذرا قریب سے جا کے اس آدمی کی زندگی دیکھیے جس کو آپ ایڈمائر کر رہے کہ زندگی ہے تو اس آدمی کی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی، ہر آدمی جو ہے وہ آزمائش میں ہے، اس لیے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ورنہ اللہ کا یہ دعویٰ جھوٹ ہو کے رہ جائے، اللہ کی یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہو جائے گی کہ اگر کوئی انسان ہے اور وہ کسی سختی میں نہیں، انسان ہے اور کسی بری میں نہیں ہے،
انسان ہے اور اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے، انسان ہے اور اسے کوئی دکھ نہیں ملا، انسان ہے اور اسے کوئی درد نہیں ہے۔ اگر ایسی بات سچ ثابت ہو جائے تو کلام خداوند پھر یہاں پہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات یہ اللہ کا کلام۔ لہذا اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ زندگی، حیات انسان، زندگی بشر اسی نشیب و فراز اور اسی دھوپ چھاؤں کا نام، اور انسان اس سرکل سے گزرتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ پلٹ کے دیکھ لیں تو میں دنیا کے سیلیبریٹیز کی مثال تو آپ کے سامنے نہیں لاؤں گا، ان کی خبریں تو آئے دن چھپتی رہتی ہیں کہ جناب ایک گولی کی جگہ 10 گولیاں کھا لی اور پوری بوتل کھا لی، اور ایسا ٹیکا لگوا لیا سونے کے لیے کہ پھر موضوع اٹھ ہی نہیں سکے اور اگلے جہان سیدھے پہنچ گئے ٹیکا لگوا کے۔ اور جو ڈیورس کا ریٹ ہے اور جو ایڈکشنز کے مسائل ہیں وہ سارے مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ یہاں کا میڈیا یہی دکھاتا ہے نا، اور کیا دکھاتا ہے؟ سیلیبریٹیز کی ڈیورس ہو گئی، سیلیبریٹیز جو ہے وہ فلانی پریگننٹ ہو گئی، فلانی کو ڈیورس مل گئی، اور فلانی کا یہ ہو گیا اور فلانی کا وہ ہو گیا۔ ہیڈ لائنز تو عام طور پہ ہمارے میڈیا کی یہی ہوتی ہیں، اور تو کوئی خبر ہے نہیں دینے کی۔ تو یہ تو خیر آپ جانتے ہی ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ ذرا اللہ کے جو سیلیبریٹیز ہیں ان کی لائف کو اٹھا کے دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اللہ کے پیارے دنیا کے سیلیبریٹیز کی بات نہیں کر رہا میں، اللہ کے جو سیلیبریٹیز ہیں، الہی وی آئی پیز، ہاں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی لائف پہ ایک نظر ڈالیے اور آپ دیکھیے کہ وہ لائف جو ہے ان کی کیا تھی۔ سبحان اللہ۔ پہلا انسان ہم سب کا باپ آدم، دوسرے لوگوں کے لیے تو صرف ایڈم ہوگا، لیکن ہمارے لیے تو وہ حضرت آدم تھے۔ وہ حضرت آدم تھے، اللہ کے پہلے نبی بھی تھے، اور وہ حضرت آدم ادھر پیدا ہوئے، تھوڑی سی دیر ان کو وہ ایک سٹیٹس ملا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، جنت میں چلے گئے، اور جناب پھر یکا یک کیا ہوا کہ جیسے ایک خواب میں سے آدمی کی آنکھ کھل جائے اور حکم ہو گیا کہ جناب جنت سے نکلیے، پیک کیجئے اور نکلیے یہاں سے، اور جنت سے نکل کے ایک غیر آباد زمین پہ اتار دیے گئے، اور میاں کہیں اتار دیا گیا، بیوی کہیں اتار دی گئی، اکٹھے بھی نہیں ہیں۔ اور چنانچہ یہ عرفات جو کہا جاتا ہے، آپ جاتے ہیں حج عمرے کے اوپر، عرفات وہ جہاں پہ ایک عرصہ بچھڑے رہنے کے بعد میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہوتی، ایک دوسرے کی آپس میں ملاقات ہوتی۔ انتہائی بچھوڑے کی زندگی، درد کی زندگی، نعمت کے بعد، جنت میں چند دن رہنے کے بعد اب یہ حالت ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، زندگی میں کوئی کمفرٹ نہیں ہے، ایک مصیبت کا شکار ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ وہ چند لوگ کے جو دنیا میں بہت زیادہ روئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت آدم۔ یہ گریہ صرف شیعہ نہیں کرتے، یہ ہم سب انسانوں کا باپ سب سے پہلے گریہ اس نے کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہر پیدا ہوتا ہوا بچہ جو ہے پہلے گریہ کرتا ہے۔ تو یہ گریہ جو ہے یہ ہماری فطرت میں ہے، ہماری سرشت میں ہے، ہمارے ساتھ آیا حضرت آدم۔ اور پھر اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو اپنے بیٹے کی لاش اٹھانا پڑی۔ سب سے پہلا قتل بھائی نے بھائی کو ہی تو کیا تھا نا۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑا صدمہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا بیٹا قتل کر دیا جائے، اور وہ بھی اسی کا اپنا بیٹا اس کو قتل کرے۔ حابیل و قابیل کا قصہ آپ کو پتا ہے، کسی کے فیملی میں ایک ڈیتھ ہو جائے، ایک فوت ہو جائے، ایک موت ہو جائے، قتل ہو جائے، کتنی بڑی ٹریجڈی۔ اور یہ ٹریجڈی سب سے پہلے کس کے گھر میں ہوئی؟ اللہ کے ایک نبی کے گھر میں۔ آدم بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ابتدائی زندگی کی مشکلات تھیں میں ان کا تذکرہ نہیں کرتا، جلدی سے آگے بڑھتا ہوں۔ اور پھر اگلے بڑے نبی جن کا نام کیا ہے؟
حضرت نوح، حضرت نوح، اور حضرت نوح کا نام نوح نہیں تھا، نام کچھ اور تھا، تاریخ میں اور نام بتایا گیا ہے۔ نوح اس لیے تھا کہ اتنا گریا کیا تھا، اتنا نوحہ کیا تھا، اتنا نوحہ کیا تھا کہ نام نوح پڑ گیا۔ نوحے بھی صرف ہم ہی نہیں پڑھتے، یہ ہمارے نوحہ خان جو ہیں ان کے سب سے بڑے لیڈر حضرت نوح علیہ السلام۔ ایک سلام پڑھیے۔ ایک نبی ہے جس نے نوحہ پڑھا ہے اور زندگی بھر نوحہ پڑھا ہے، اور اتنی مشکلات اور اتنے مصائب کے قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے حضرت نوح کا۔ زخمی ہو جاتے تھے، قوم پتھر مارتی تھی اور پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے۔ پھر روایتوں میں ہے کہ ایک فرشتہ آتا تھا، وہ ان پتھروں کو ہٹاتا تھا اور اپنے پروں کو وہ حضرت نوح کے جسم کے اوپر ملتا تھا، تو حضرت نوح کے جسم فوراً جو ہے وہ شفا پا جاتا تھا اور فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ ہماری دینیات کی کتابوں میں بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا، بڑی کتابوں میں تو ہے ہی، دینیاتوں میں بھی لکھا ہوا، اور دنیا اس کو سنتی ہے، پڑھتی ہے اور سر دھنتی ہے۔ لیکن جو واقعہ ہم اس فرش عزا سے سنتے اور پڑھتے ہیں، اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ عظمت سید الشہداء کیا ہے اور عظمت فرزند زہرا کیا ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سن لیا کہ حضرت نوح کو ان کی قوم پتھر مارتی تھی، پتھروں کے نیچے دب جاتے تھے، پھر فرشتہ آتا تھا، اپنے پروں کو حضرت نوح کے جسم پہ ملتا تھا، اور حضرت نوح جو ہے وہ صحت مند ہو جاتے تھے، زخم ٹھیک ہو جاتے تھے، پھر سے کھڑے ہو کے عبادت شروع کر دیتے۔ 3 شعبان کا واقعہ ہے کہ آپ کے تیسرے امام کی ولادت ہوئی ہے مدینہ میں۔ اور مدینہ سے اصحاب تو آ ہی رہے ہیں مبارکباد کا پیغام لے کے، لیکن آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج ہے جو زمین پہ آنا شروع کرتی ہے محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ پیغام مبارکباد لے کے کہ یا رسول اللہ آپ کا وارث پیدا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کے دین کا محافظ پیدا ہو گیا۔ مبارکباد کے پیغام ہیں جو آ رہے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک فرشتے کا گزر ہوا ایک جگہ سے کہ وہاں پہ دیکھا کہ ایک فرشتہ پڑا ہوا ہے، شاید جس نے ترک اولا کوئی کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بالوں پر جل چکے ہیں۔ اس فرشتے سے چل کے اس کا حال پوچھا، اس نے کہا اتنے فرشتے آج آسمان سے زمین پہ کیوں آ رہے ہیں؟ کہا آج محمد مصطفیٰ کا محافظ پیدا ہوا ہے، ان کے دین کا وارث پیدا ہوا ہے، آج علی و فاطمہ کے گھر میں حسین پیدا ہوئے ہیں۔ ایک سلام پڑھیے بابا سے۔ کہا اگر ایسا ہے تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، تاکہ میں شاید اسی مولود کے صدقے میں محمد مصطفیٰ سے سفارش کے لیے کہوں، وہ میری شفاعت کر دیں اور مجھے میرے یہ بالوں پر واپس مل جائیں۔ فرشتے نے اس کو ساتھ لیا، لایا پیغمبر اکرم کی خدمت میں، اور آ کے اس نے عرض مدعا کیا۔ اب جو ہمیں روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے جبریل سے کہا یا اس فرشتے سے کہا جو اس کو لے کے آیا تھا کہ اس کو کہو کہ یہ اپنے جو اس کا جسم ہے اس کو حسین کے جسم سے مس کر لے، حسین کے جسم سے مس کر لے گا تو خدا اس کے بالوں بر جو ہے اس کو واپس دے دے گا۔ عزیزو اس فرشتے نے یہی کیا، آگے بڑھا، اس نے اپنے جسم کو حسین کے جسم سے مس کیا اور ایک مرتبہ یہ کہتا ہوا پرواز کر گیا کہ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے جسے حسین ابن علی نے بالوں پر عطا کیے ہوں اور آزادی نصیب کی ہو۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اولو العزم نبی کہ جسم پہ زخم آئے تو فرشتہ آ کے ان جسموں کو اس زخم کو ٹھیک کرے، اور فرشتے کے اوپر بن جائے تو یہاں فاطمہ زہرا کا بیٹا حسین ابن علی ہے جو دست شفا لے کے آگے بڑھا۔ آج حسین کا نام آتا ہے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیوں آ جاتے ہیں؟ یہ تاثیر ہے
حسین کی اس عظمت کی، حسین جس نے فرشتے کی بھی مدد کی ہے، حسین جس نے فطرس کو آزاد کیا ہے، جس نے فطرس کو بالوں پر عطا کیے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے عظمت اور یہ ہے مرتبہ۔ حضرت نوح کی زندگی مصائب سے عبارت ہے، اور اب وقت نہیں کسی تفصیل کا، صرف نام بیان کر دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کی زندگی اور حضرت اسماعیل کی زندگی۔ ابراہیم کون تھے؟ اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، اور زندگی ساری مصیبتوں کی زندگی، مصائب کی زندگی، آزمائش کی زندگی، آزمائش پہ آزمائش۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ مصیبت پہ مصیبت، اور پھر یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا خلیل ہے، یہ اللہ کا سیلیبریٹی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے۔ کبھی گھر سے باہر پھینکا جاتا ہے، کبھی آگ کے الاؤ میں پھینکا جاتا ہے، اور کبھی اس کو اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی پڑتی، اور چل کے ڈیزرٹ میں اور صحرا میں اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو اکیلے چھوڑنا پڑتا۔ ہمارے میں سے کسی کے اوپر اگر یہ امتحان آ جائے کہ ہمیں اپنی بیوی اور اپنا اس عمر کا بچہ کسی ایسے صحرا میں جا کے چھوڑنا پڑے جہاں پہ دیکھنے کو انسان کا نام و نشان نہ ہو، کوئی بستی نہیں تھی وہاں پر، کوئی آبادی نہیں تھی، صحرا تھا، اور اس میں جا کے اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور اپنے بچے کو چھوڑ دو، یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ اور پھر جب وہ بچہ چلنے لگے اور تمہارا سہارا بن جائے اور تمہارے دل کو لبھانے لگے، اب اس کے گلے پہ چھری رکھ دو، اب اس کے گلے پہ چھری رکھ دو۔ اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا؟ حضرت موسیٰ کے امتحان، حضرت عیسیٰ کے امتحان، حضرت ایوب کے امتحان، حضرت یعقوب کے امتحان، حضرت یوسف کے امتحان۔ ہمیں ایک دن کی جیل آ جائے تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے نہیں رہتے، اور ہمارے لیے وہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اور یہاں اللہ کے نبی ہیں جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف، حضرت یعقوب، ان کے مصائب، اور یہ پوری داستان جو ہے انبیاء کی، آپ شروع کریں حضرت آدم سے اور لے کے چلے آئیں پیغمبر ختمی مطلب، یہ اللہ کے سیلیبریٹیز ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر زندگی لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ یہ ہے انسان کی زندگی، یہ مصیبتوں سے عبارت ہے، یہ مصائب سے عبارت ہے۔ اور پھر عزیزو، یہ مصیبتیں تو چھوٹی مصیبت تھی۔ آج شب یہ محرم کی چاند رات ہے، یہ کرب و بلا کی مصیبت ہے۔ محرم کا چاند فلک پہ نمودار ہو چکا، کل محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور ہمارے گھروں میں صف ماتم آج سے بچ چکی ہے۔ حسین ہمارے مہمان ہو چکے، حسین ہمارے گھروں میں آ چکے، ہمارے مہمان ہو چکے۔ ہماری ماؤں بہنوں نے گھروں میں کالی چادریں بچھا دی ہیں، فرش عذاب بچھ گیا ہے، اور فاطمہ زہرا کو پرسہ دینے کے لیے اب خلق خدا گلیوں میں ہے، کوچوں میں ہے، امام باڑوں کا رخ کر کے کہیں ماتم ہو رہا ہے، کہیں نوحہ ہو رہا ہے، کہیں مصائب ہو رہے ہیں، کہیں سبیل لگی ہوئی ہے، کہیں تبرک بٹ رہا ہے۔ محرم کا ابھی صرف چاند نمودار ہوا، اے محرم کے چاند، یہی محرم کا چاند تھا نا جس میں فاطمہ کا چاند ڈوبا ہے، یہی تو محرم کا چاند تھا نا کہ جس میں رباب کا چاند گیا ہے اور پھر پلٹ کے واپس ماں کے پاس نہیں آیا۔ یہی محرم کا چاند تھا نا کہ جس میں لیلا کا چاند گیا ہے اور پھر سینے میں برچھی کھا کے پلٹا۔ محرم کے چاند
آ اور ہم سے فاطمہ زہرا کے چاندوں کا پرسہ لے لے. یہ عظمت کے چاند، یہ مکارم الاخلاق کے چاند، یہ مروت کے چاند، یہ اسی مہینے میں. اور پھر ام البنین کا چاند جو گیا اور پھر فرات کے کنارے وہیں غروب ہو گیا. اور پھر یہ چاند پلٹ کے نہیں آیا جو علمدار حسینی تھا اور جس کا نام قمر بنی ہاشم تھا. وہ قمر بنی ہاشم، وہ ام البنین کا چاند، وہ زینب کا چاند، وہ ان سب بچوں کی آس جس کا نام عباس تھا، وہ جاتا ہے اور وہیں کنارے فرات غروب ہو جاتا ہے. عزیزو ابھی یہ چاند رات ہے، کل محرم کی پہلی ہوگی. ابھی مولا کربلا میں نہیں پہنچے، ابھی حسین راستے میں. روایت ملتی ہے کہ ابھی جب آ رہے تھے نا، کربلا کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، تو ایک مرتبہ کچھ آپ کے اصحاب نے کوئی چیز دیکھی اور ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کی. کسی نے پوچھا کہ یہ تکبیر کی آواز کیوں بلند ہوئی ہے؟ کہا کہ ہم کوئی بستی دیکھ رہے ہیں، ہم کسی بستی میں پہنچنے والے. ایک مرتبہ مولا نے جو آ کے قریب سے دیکھا تو کہا کہ نہیں، تمہیں دھوکا ہوا ہے، یہ بستی نہیں ہے، یہ تو ایک لشکر ہے جو تمہاری طرف چلا آ رہا ہے. یہ تو ایک لشکر ہے جو تمہاری طرف چلا آ رہا ہے. اور یہ جن چیزوں کو تم کھجور کے درخت سمجھ رہے ہو، یہ تو نیزوں کی انیاں ہیں. یہ تو نیزوں کی انیاں ہیں اس لشکر کی کہ جنہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ کوئی کھجوروں کے درخت ہیں. تھوڑی دیر گزری تھی کہ 1000 آدمی کا لشکر آ کے حسین ابن علی کے سامنے کھڑا ہو گیا، مگر پیاس سے ہلکان ہو رہے تھے. سب کی زبانیں منہ سے نکلی ہوئی تھی اور پیاس کے مارے برا حال تھا. اب پیاسے دشمن کو مارنا ہوتا اور اپنی شجاعت کی دھاک بٹھانا ہوتی تو یہ بہترین موقع تھا. لیکن یہ تو فاطمہ کا چاند ہے، یہ تو رحمت للعالمین کا بیٹا تھا، یہ تو ساقی کوثر کا بیٹا تھا. بس ایک مرتبہ دیکھا اور آواز دے کے کہا، میرے بھیا عباس یہ بہت پیاسے ہیں، لاؤ پانی کے مشکیزے لاؤ اور ان کو پانی پلاؤ، ان کو سیراب کرو، ان کو بہت پیاس لگی ہے. روایت بتاتی ہے عباس آگے بڑھے، علی اکبر ساتھ میں آئے، قاسم ساتھ میں آئے، اونو محمد ساتھ میں آئے. وہ جو مشکیزے تھے پانی کے، ان کے منہ کھول دیے گئے اور ان ظالموں کو جو آئے تھے امام کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کو پانی پلانا شروع کر دیا گیا. ایک ایک کو پانی پلایا دیا گیا. روایت میں ہے انہی میں سے کا ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ میں اتنا بوکھلایا ہوا تھا، اتنا مجھے پیاس لگی ہوئی تھی کہ میں جب مشک کھولتا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا تو پی نہیں سکتا تھا اور پانی گر جاتا تھا اور وہ مشکیزہ یوں ہی زمین پہ گر جاتا تھا. میں نے ایک مشکیزہ کھولنا چاہا، پانی پینا چاہا، مگر وہ مشکیزہ ضائع ہو گیا. دوسرا مشکیزہ میں نے کھولا، وہ بھی اسی طرح سے زمین پہ گر گیا. ایک بزرگ سامنے کرسی پہ بیٹھے تھے، وہ وہاں سے اٹھے، میرے قریب آئے اور مجھ سے کہا کہ نہیں، تجھ سے پانی نہیں پیا جاتا، لاؤ میں تمہیں پلاتا ہوں. وہ بزرگ میرے پاس آئے، انہوں نے پانی کا ایک مشکیزہ پکڑا اور پھر اس کو میرے ہاتھوں پہ ڈالا اور مجھے کہا کہ اطمینان سے پانی پی لے. جب میں پانی پی چکا نا اور سیراب ہو چکا اور اٹھا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے جنہوں نے مجھے پانی پلایا؟ ان کا ہے تم انہیں نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں پہچانتا. کہا یہی تو حسین ابن علی ہے. کہا یہی تو حسین ابن علی ہے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے مشکیزہ کھول کے تجھے پانی پلایا ہے. کہا یہ فرزند زہرا حسین ابن علی. بس عزیزو آخری جملے، اب بس اس کو سن لو. دیکھو کہ آج کون سا دن ہے؟ آج وہ دن ہے جب حسین اپنے پیاسے دشمن کو خود پانی پلا رہے ہیں اور پھر ایک وہ دن آئے گا حسین اپنے ہاتھوں پہ اصغر لیے کھڑے ہوں گے. عاشورے کا دن ہوگا اور حسین اپنے ہاتھوں پہ اصغر کو لے کے کھڑے ہوں گے
اور پکار کے کہہ رہے ہوں گے اے دشمن نابکار، اگر گناہگار سمجھتے ہو تو مجھے سمجھتے ہو، ارے میرا چھوٹا سا بچہ، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ارے اس کو تو پانی کا ایک گھونٹ دے دو، ایک تیرے سے شعبہ چلے گا، آئے گا علی اصغر کی گردن میں لگے گا، حسین آواز دے کے کہیں گے میرے لال، میرے بچے، آؤ لیٹ جاؤ، آؤ میرے سینے پہ سو جاؤ، آؤ میرے سینے پہ سو جاؤ۔ ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری خلیص عبادت کو قبول و منظور فرما۔